हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरी बीवी बहुत खामोश खामोश रहती। रात को मुझसे इजाज़त लेकर मेरी माँ के कमरे में चली जाती कि माँ की खिदमत करनी है। मैं बड़ा खुश होता कि इसको मेरी गूंगी माँ की कितनी फ़िक्र है। लेकिन मुझे बहुत अजीब लगता जब अगले दिन माँ मेरी बीवी के सामने हाथ जोड़ रही होती। बीवी कहती शुक्रिया कर रही हैं, पर मुझे शक होता कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। इसीलिए एक रात माँ की जगह खुद चादर ओढ़ कर लेट गया। लेकिन मेरी रूह लरस गई जब वो मुझे माँ समझकर मेरे। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हालातों वाक़यात से बहुत से फैसले बदलने पड़ते हैं। जो उसूल बनाकर हम चलते हैं और अपनी ज़ात को इन असूलों का पाबंद समझ रहे होते हैं, कभी न कभी अपनी ही वजह से हम तोड़ देते हैं। मैं मिडिल क्लासिया हूँ और मुझे इस पर कभी शर्मिंदगी नहीं रही। अल्लाह कभी किसी को वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं देता। जिस हाल में रखे उसका शुक्र करना, यही बात मेरी दादी ने मुझे सिखाई। यही बात मैंने हमेशा याद रखी। मैं एक खूबसूरत कदो कामत का खुश शक्ल नौजवान हूँ। एमए उर्दू के बाद जॉब की तलाश में निकला तो पता चला मेरी डिग्री की तो वैल्यू नहीं है। अब तो ज़माना कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश का है, इसलिए किसी जगह मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। मेरे वालिद ने मेरी माँ को इस वक्त छोड़ दिया था जब मैं 10 साल का था। मेरी माँ गूंगी औरत थी, लेकिन जब अब्बा इस दुनिया में ना रहे तो दादी के कहने पर मैं अपनी माँ को अपने मामू के घर से अपने पास ले आया। लेकिन फिर मेरी ही एक गलती की वजह से ना मेरा घर बचा और ना ही माँ रही थी। जब तक कि मुझे पता चला बहुत देर हो चुकी थी। मैं सईद अहमद, एक सादा मिजाज बच्चा था, पढ़ने का शौकीन था। किसी के बगैर कहे स्कूल जाना, वापसी पर मस्जिद जाना, सब कहते थे। सईद को तो कहना नहीं पड़ता। मेरी माँ बोल नहीं सकती थी, लेकिन प्यार के इजहार के लिए मेरा माथा चूमा करती। मैं बिल्कुल भी तंग करने वाला बच्चा नहीं था। मुझसे बड़ी मेरी एक बहन जो मेरी दोस्त थी, बस उसके सिवा मैंने कभी किसी को इस काबिल नहीं समझा कि अपनी कोई बात किसी से शेयर करूं। मेरे क्लास फेलोज थे, लेकिन दोस्त और हमराज बहन के अलावा नहीं था। मैं स्कूल से वापसी पर उसे सारी रवादात सुनाता। वो इस वक्त मैट्रिक में थी, जबकि मैं 5वीं जमात में था। मेरी आदत थी हर बात अपनी बहन को बताना, लेकिन किसे पता था आने वाला वक्त में इन सारे कर्ज़ों को मुझे बहुत बड़ी कीमत से चुकाना पड़ेगा, वो भी सूद समेत। अब्बा मेरी माँ से रोज़ ही लड़ता था। बहाना कोई और होता, कभी वजह होती और कभी खुद की वजह बनाकर मेरी माँ को इतना मारता कि वो 2-2 दिन चारपाई पर पड़ी रहती। अब्बा हम बहन भाई को कहता, खबरदार जो किसी से जिक्र किया तो टांगे तोड़ दूंगा। मेरी दादी मेरी माँ से कहती, तू ही कुछ समझ जा, जब पता है इसे गुस्सा आता है तो क्यों ऐसे काम करती है। अब्बा जब क्लर्क भर्ती हुआ तो मेरे दादा ने अपनी यतीम भतीजी को अपनी बहू बनाने का सोचा, जो गूंगी थी। सबको लगता था मेरे अब्बा का इस लड़की के साथ भला क्या जोड़, लेकिन जो एक वजह थी वो ये थी कि मेरी माँ बहुत खूबसूरत औरत थी। अब्बा भी शायद इसीलिए खामोश थे। दादी बताती थी, अब्बा ने बहुत हंगामा किया कुछ दिन, यही कहता रहा कि मेरे लिए वो गूंगी ही रह गई है। लेकिन जब मेरे दादा ने कहा कि क्लर्क ही लगे हो, कोई डीसी नहीं लग गए जो इतना इतराते फिरते हो। कभी शीशा देखो, सांवला सा लड़का जो सारा दिन बसों के धक्के खाता है, और वो माँ बाप की इकलौती बेटी, 10 एकड़ ज़मीन भी उसके नाम है। जिस घर में रहते हैं वो भी उसी का है। तब शायद अब्बा को लगा कि ज़िंदगी सिर्फ जज्बाती होकर नहीं गुजरती, प्रैक्टिकल ज़िंदगी में पैसा बहुत अहम है। ख़ानदान के और भी कई घर थे जो इस वक्त एक गूंगी लड़की को इसी जायदाद की वजह से अपनाने के लिए तैयार थे, लेकिन मेरे अब्बा की किस्मत जुड़ी थी जो रिश्ता इनसे हो गया। मेरी माँ जब इस घर में आई तो बाद में मेरे अब्बा, जो अपनी ही शादी पर आई एक लड़की जो रिश्ते में अब्बा की दूर की कज़न थी, उससे मोहब्बत हो चुकी थी। वो भी सारी शादी में अब्बा के आसपास ही भटकती रही, और मेरा ख्याल है ये कोई पहली शादी होगी जिस पे दुल्हा जो अपनी ही शादी पे आई अपनी बीवी की किसी सहेली से मोहब्बत कर बैठे थे। अब्बा मेरी अम्मा को देखते भी ना, और दादी बताती हैं रोज़ रोज़ गुजरांवाला के चक्कर लगने लगे। फ़ोन पर लंबी लंबी बातें होने लगीं।
میری ماں نہ سن سکتی تھی نہ بول سکتی تھی، لیکن شاید ابا چاہتے تھے کہ وہ کچھ دیکھ بھی نہ سکے۔ یہی اماں کی غلطی تھی۔ شادی کو 6 ماہ ہو گئے تھے، لیکن ابا تو بھول ہی گئے تھے اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اگر تھا تو یہی کہ وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر اپنے والدین کو دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وقت نے ایک اور چال چلی۔ میرے نانا کسی ایسے مسئلے میں پھنس گئے کہ انہیں وہ گھر بیچنا پڑا اور زمین بینک میں رکھوا کر قرض لیا۔ تب کہیں جا کر ان کا وہ مسئلہ حل ہوا تھا۔ ابا نے گھر پر شدید ہنگامہ کیا کہ جس گھر اور جس زمین کی لالچ میں وہ اس گونگی لڑکی کو برداشت کر رہے تھے، اب تو وہ وجہ بھی نہیں تھی۔ اس لیے دوسرے دن ہی وہ میری ماں کو میکے چھوڑ آئے۔ میری ماں 6 ماہ اپنے باپ کے گھر بیٹھی رہی۔ میرے دادا دادی گئے لینے، لیکن میری ماں نہ آئی، اور ابا نے اسی لڑکی سے شادی کر لی جس کے چکروں میں وہ کبھی میری ماں کو بیوی کا درجہ نہیں دے سکے تھے۔ دادا کو خاندان والے ظالم کہہ رہے تھے جو اپنی گونگی بھتیجی کو انصاف نہیں دلا سکے تھے۔ ابا سارا دن اپنی نئی نویلی دلہن کے ناز نخرے اٹھاتے اور جو حکم دیتی وہی کرتے۔ میرے ابا کی دوسری بیوی نہایت ہی چالاک اور مکار عورت تھی۔ اس کے فیشن کے خرچے، اس کے بے روزگار بھائی اور لالچی ماں باپ کا سارا خرچہ سب میرے باپ کے کندھوں پر تھا۔ دادی کہتی تھی، ان دونوں تیرا باپ کوہلوں کے بیل کی طرح پیسہ کمانے میں لگا رہا کہ ان لوگوں کی فرمائشیں پوری کر سکے۔ وہ عورت گھر کا کوئی کام نہ کرتی۔ ابا کے گھر آنے کے وقت کمرے سے نکلتی تھی، نہیں تو دادا دادی سے بھی اس کا انداز لیا دیا سا ہی تھا۔ ابا قرض پر قرض چڑھاتے رہے، جب اتارنا مشکل تھا۔ ابا کی قسمت خراب تھی یا لوگوں کی بقول ابا کی پہلی بیوی کی بد دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ ابا پر رشوت کا الزام لگا کر انہیں نوکری سے نکال دیا گیا تھا۔ ابا جو اور کوئی کام بھی نہیں جانتے تھے، اب نوکری کے لیے در بدر پھر رہے تھے۔ انہی دنوں دادا کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جو جمع پونجی تھی وہ ان کے علاج پر لگ گئی، لیکن قسمت نے یہاں بھی ساتھ نہ دیا۔ دادا موت سے لڑتے لڑتے تھک گئے اور ایک رات ایسے سوئے کہ جاگے نہیں۔ ابا کی چاہے دادا سے بنتی نہیں تھی، لیکن ایک باپ کا سہارا اور آسرا کیا ہوتا ہے یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کا باپ ہر مشکل میں اپنی اولاد کے سامنے کھڑا ہوتا تھا۔ اب ابا بالکل اکیلے ہو گئے۔ اس غم نے انہیں توڑ دیا۔ اس وقت جب ابا کو اپنی بیوی سے تسلی اور دلاسے کی امید تھی، ابا کی دوسری بیوی نے تانوں کا رخ ان کی طرف کر دیا اور کہا کہ جب سے یہاں آئی ہوں اسے ایک دن بھی سکون کا نصیب نہیں ہوا۔ اس کا کزن پولیس میں تھا۔ اس نے اس کے رشتے کو ٹھکرا کر ایک رشوت خور کلرک سے شادی کر لی جو اب کلرک بھی نہیں رہا۔ اصل بات یہ تھی کہ جو پیسہ وہ میرے باپ سے اپنے خرچے کے نام پر لے کر اپنے میکے بھیجتی تھی، اب وہ بند ہوا تو ان لوگوں کی لالچی طبیعت سامنے آ گئی۔ اب روز روز جھگڑے ہونے لگے اور ایک دن ابا کی دوسری بیوی نے ابا سے کہا کہ اسے طلاق چاہیے۔ ابا بھی تنگ آ چکے تھے، محبت کا نشاب اتر چکا تھا، اس لیے جان چھڑوانے کی۔ اب دادی نے کوشش کی کہ ابا کی ان کی پہلی بیوی سے صلح ہو جائے۔ اس کے لیے انہوں نے بہت کوششیں کیں، خاندان کے لوگوں کو بیچ میں ڈالا، معافی مانگی۔ اس طرح 2 سال بعد میری ماں پھر سے واپس آ گئی تھی۔ اب ابا کچھ نہ کہتا، لیکن میری ماں کو نفرت ہو چکی تھی۔ وہ وہی کچھ کرتی جو ابا کو پسند نہیں تھا۔ کچھ ماہ گزرے تو پتہ چلا میری ماں حاملہ ہے، تو دادی کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اکلوتا بیٹا تھا، اس کی اولاد کی چاہت بھی بہت تھی۔ اب وہ خود میری ماں کا خیال رکھتی اور ابا سے بھی کہتی کہ اسے کچھ نہ کہے۔ میری ماں نے ایک بیٹی کو جنم دیا جو میری ماں ہی کی طرح خوبصورت تھی۔ ابا بھی بیٹی کو دیکھ کر پگھل گئے، اسے گود میں لیتے پیار کرتے۔ اب گھر کے حالات بہتر ہونے لگے تھے۔ ابا کو جاب بھی مل گئی تھی اور میرے ماموں بھی باقاعدہ اپنی بہن کو خرچہ دیتے تھے۔ میرے نانا بھی اپنی بیٹی اور نواسی سے غافل نہیں تھے، اسی لیے ابا پر اماں کی ذمہ داری کا بوجھ نہیں تھا۔ میری بہن کے بعد میری ماں کی ازدواجی زندگی پر بہت اچھا اثر پڑا تھا۔ میری بہن کے دنیا میں آنے کے 5 سال بعد میں پیدا ہوا تو ابا کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اب ان کی جان ہم بچوں میں تھی۔ اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتا تھا، ہم میں سے کسی کو کچھ ہو جاتا تو ابا اسی وقت لے کر دوڑ پڑتا۔ لیکن شاید کچھ لوگوں کی زندگی میں خوشیاں مختصر ہی آتی ہیں۔ ابا جو قرضہ اتنے سالوں سے اتار رہے تھے اس کا سود ہی ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ ابا بہت پریشان رہنے لگے تھے۔ تب کی ہی بات ہے، میری ماں کے منہ بولے بھائی جس کا نام وقار تھا وہ ہمارے گھر آنے لگا۔ کچھ دیر ہمارے ساتھ بیٹھتا، دادی سے بھی باتیں کرتا۔
اس نے اب ہمارے گھر کا راستہ ہی دیکھ لیا تھا۔ میرے ابا کو اس کا گھر آنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ کئی بار دادی سے کہہ چکے تھے کہ اس کو منع کر دیں، مت آیا کرے۔ دادی کو پتہ تھا کہیں میری والدہ کو برا نہ لگ جائے، کیونکہ وہ ان کا رشتہ دار تھا۔ وقار اب ہمارے لیے کھلونے لاتا، کبھی کھانے پینے کی چیزیں، پھر وہ ہمیں باہر گھمانے بھی لے جانے لگا۔ ابا نے ہمیں بھی کہا کہ تم لوگ اس سے دور رہو، دوبارہ اس کے ساتھ کہیں باہر مت جانا۔ اس وقت ہم بچے تھے، اور بچوں کو کہیں سے محبت اور سہولتیں مل رہی ہوں تو وہ کہاں سوچتے ہیں کہ کیا اچھا ہے یا برا۔ ہمیں اس وقت وقار انکل ایک نعمت لگتے تھے، ان کی وجہ سے ہم سارا شہر گھوم چکے تھے، لیکن کس سے پتہ تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ ابا نے میری ماں پر بد چلنے کا الزام لگا دیا۔ انہوں نے کہا کہ وقار اس کی وجہ سے یہاں آتا ہے۔ وقار کو ابا نے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ سارے محلے نے یہ دیکھا، لوگ منہ جوڑ کر اب ہماری عزت اچھال رہے تھے۔ ابا نے اماں کو بھی گھر سے نکال دیا۔ میں روتا رہا، مجھے ماں کے ساتھ جانا ہے، لیکن ابا نے مجھے ساتھ نہ جانے دیا۔ اس وقت میری بہن میٹرک میں تھی اور میں 5ویں کلاس میں تھا۔ دادی نے ہمیں پالا، ہمیں تیار کرنا، اسکول بھیجنا، سب وہی کرتی تھی۔ میری بہن میری دادی سے نفرت کرتی تھی اور مجھے بھی کہتی یہ سب کچھ ہماری دادی نے ہی کروایا ہے۔ میری ماں نے عدالت میں بچوں سے ملنے کے لیے کیس کر دیا، لیکن ابا نے ہم بہن بھائی سے کہا کہ اگر عدالت میں یہ کہا کہ ہمیں ماں کے ساتھ جانا ہے تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے، تو بہتر ہے وہاں کہہ دینا کہ تم لوگوں کو باپ کے ساتھ رہنا ہے۔ ہماری ماں کو ہم سے ملنے کی اجازت تھی، لیکن وہ ہمیں ساتھ نہیں رکھ سکتی تھی۔ زندگی ایسے ہی گزرتی گئی، نہ باپ کی توجہ پوری مل سکی، نہ مامتا میسر رہی، جس کا نتیجہ یہ تھا میں دنیا سے کٹ کر رہ گیا۔ ایف اے کا آخری پرچہ دے کر گھر لوٹا تو قیامت گزر گئی۔ ابا سڑک کراس کرتے کسی تیز رفتار گاڑی کی زد میں آ گئے اور ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ گئے۔ تب میری ماں اور ننیال والے بھی آئے تھے۔ دادی نے تب بھی اماں سے کہا کہ اب بچوں کو تنہا مت چھوڑنا، باپ کا سایہ نہیں رہا، اب تمہیں ہی ان کی ماں اور باپ بننا ہے۔ لیکن تب میری ماں واپس چلی گئی۔ ابا کو گزرے 44 دن ہو گئے تھے جب مجھے دادی نے کہا کہ جا تو اپنی ماں کی منت کر، اسے گھر کو لے آ، اس کی ضرورت ہے، جوان ہوتی بیٹی کا خیال کرے۔ میں بوڑھی جان پتہ نہیں کب تک ہوں، تم لوگوں کا میرے بعد کیا ہوگا، اسے کہہ گھر آ جائے۔ بہت عرصے بعد ننیال گیا تو سب نے بہت پیار دیا۔ چھوٹے ماموں اور ممانی بار بار کھانے پر رکنے کا اصرار کرتے رہے۔ میں نے نانا سے بات کی کہ ہمیں ماں کی ضرورت ہے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس دن میرے نانا نے میری بات کا مان رکھ لیا اور کہا میرا نواسا پہلی بار کچھ مانگنے آیا ہے، میں کیسے خالی ہاتھ جانے دوں، اور مسکراتے ہوئے بولے تمہاری ماں ہے، ضد کرو تو بھی ساتھ لے جا سکتے ہو۔ میں ماں کے پیروں میں بیٹھ گیا۔ ماں تھی، کیسے نہ مانتی۔ میں جب ماں کو گھر لے آیا تو مطمئن تھا۔ ابا کے غلط فیصلوں میں سے ایک کو آج میں ٹھیک کر چکا تھا۔ اب مجھے گھر کی اور بہن کی فکر نہیں تھی۔ میں شام کو ایک اسٹور پر کام کرتا اور دن میں اپنی پڑھائی۔ ایک دن واپس آیا تو دیکھا گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے۔ ایک لڑکی جو بہت ہی خاموش طبیعت کی ایک طرف چپ چاپ بیٹھی تھی، جیسے اسے یہاں زبردستی لایا گیا ہو، اور ایک لڑکا جو دادی کو اپنی بہادری کے قصے سنا رہا تھا۔ میں ساتھ بیٹھ گیا۔ دعا سلام کے بعد پتہ چلا وہ لوگ میرے کزن ہی ہیں، دور کے رشتہ دار ہیں، اماں کے۔ میں نے دیکھا کہ اماں بھی انہیں دیکھ کر بہت خوش تھی۔ میں اس پر راضی تھا۔ بہت دنوں بعد اپنی ماں کو ہنستے مسکراتے دیکھا تھا۔ کچھ دنوں بعد پتہ چلا وہی لڑکا جو اس دن ہمارے گھر آیا تھا، اس کا رشتہ میری بہن کے لیے آیا تھا۔ مجھے تھوڑا عجیب تو لگا، لیکن میں چپ رہا، کیونکہ دادی نے بتایا کہ لڑکے کی اچھی جاب ہے، اچھا خاندان ہے، تمہاری ماں مطمئن ہے۔ میں نے اپنی بہن سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اسے ماں پر بھروسہ ہے، جو بھی فیصلہ کریں گی مجھے منظور ہے۔ اس وقت میرے ایم اے کے پیپرز ہو رہے تھے۔ مصروفیت کی وجہ سے گھر کے معاملات میں دلچسپی نہیں لے سکا۔ ایک دن ماں نے کچھ سامان کی لسٹ تھمائی تو پتہ چلا بہن کی منگنی طے کر دی گئی ہے اگلے ہفتے۔ میں خوش تھا لیکن اداس بھی تھا۔ بہن سے زیادہ تو میرے پاس کوئی قریب تھا ہی نہیں، لیکن بہنیں گھر تھوڑی بٹھائی جاتی ہیں۔ میں بھی اس کے اچھے نصیب کی دعائیں کر رہا تھا۔ میری بہن کی منگنی ہو گئی تھی۔ اب وہ لوگ شادی جلدی کرنا چاہتے تھے۔ جہیز کے نام پر کوئی بھی چیز لینے سے انکار کر دیا۔ میں جتنا کر سکا میں نے اتنا کیا اور بہن کو رخصت کر دیا۔ ہم سب مطمئن تھے کہ میری بہن اپنے گھر خوش تھی
अक्सर घर आती तो बताती कि इसके ससुराल वाले बहुत अच्छे लोग हैं। फिर एक अजीब बात हुई, अब जब वो हम लोगों से मिलने आती तो साथ अपनी उसी खामोश तबाह नंद को भी ले आती। अगर 2 दिन भी रुकती तो वो लड़की साथ ही रहती। मैंने उसे बहुत कम बोलते देखा था, वो चुपचाप ही रहती थी। एक दिन मैं घर में आया तो दोनों ही आई हुई थीं। वही लड़की खाना बना रही थी और माँ मेरी बहन दादी के पास बैठी थी। मैंने कहा कि मेहमान को काम पर लगा रखा है और ख़ुद तुम लोग बैठे हो, वो क्या सोचेगी। मेरी बहन ने कहा, देखें दादी, आपके पोते को बहन बैठी बुरी लग रही है और इस लड़की की फ़िक्र है। मैंने कहा, मुझे फ़िक्र नहीं है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कोई ये ना कहे कि नंद से मैके में काम करवाती रही। तब मेरी बहन ने कहा कि वो खुद तुम्हारे लिए कुछ बनाना चाहती थी। मैं हैरान हुआ और कहा कि ऐसा क्यों, वो मेरे लिए कुछ क्यों बनाना चाहती है। तो मेरी बहन ने कहा, ये तुम खुद ही उससे पूछ लो। मैं इस लड़की के पास गया जिसका चेहरा दूसरी तरफ था, वो काम में मसरूफ़ थी। मैंने कहा, बात सुनो लड़की, तुम सारे काम अपने घर करना, यहाँ तुम्हें इस तकलीफ़ की ज़रूरत नहीं। उसने मेरी तरफ देखा, मैं हैरान रह गया। वो रो रही थी। मैं आगे बढ़ा और परेशानी से बाहर भी देखा। अगर किसी ने देख लिया कि ये लड़की रो रही है तो पता नहीं क्या सोचेगा कि मैंने क्या कह दिया जो ये रो रही है। मैं पूछता रहा, बताओ क्या हुआ, लेकिन वो खामोशी से निकल गई। अगले दिन मेरी बहन वापस चली गई और वो लड़की भी। मैं भी अपने काम में मसरूफ़ हो गया और इस लड़की के मुतालिक भूल गया। लेकिन एक रात मेरे नंबर पर मैसेजेस आए कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और सिर्फ़ आपके लिए ही आती हूँ ताकि आपको देख सकूँ, लेकिन आप तो मुझे देखते भी नहीं। मैं समझ गया था। मैंने कोई जवाब न दिया। मैं रिश्ते की नज़ाकत को समझता था। वो मेरी बहन का ससुराल था। मेरी एक गलती मेरी बहन को महंगी पड़ सकती थी, इसीलिए मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन अब ये मामूल बन गया था। अब वो मुझे सुबह शाम मैसेज करने लगी, मेरा हाल अहवाल पूछती रहती। मैं जवाब ना देता तो भी उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। ऐसे ही 2 माह गुजर गए थे। मैं जब फ़ोन देखता उसके मैसेजेस होते। मुझे भी अब उसके मैसेजेस देखने की आदत पड़ गई थी, लेकिन अचानक ही मैसेजेस आना बंद हो गए। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उसकी फ़िक्र होने लगी थी। मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली गलती कर दी। मैं उससे टेक्स्ट कर चुका था कि तुम ठीक हो। मैं जो खुद को बड़ा समझदार समझता था, वही आम सा लड़का निकला जो एक लड़की के सामने हार गया था। मेरे मैसेजेस की देर थी। उसने कहा वो बहुत खुश है, उसकी दुआ कबूल हो गई। मैंने पूछा, कौन सी दुआ? तो कहने लगी, दुआ कर रही थी कि आपका मैसेज आ जाए। अब मैं कभी कभार उससे कॉल पर बात करने लगा, लेकिन ज़्यादा मैं ही बोलता था, वो बहुत कम बोलती थी। जबकि मैसेजेस में मैं समझा था कि वो ज़्यादा बोलने वाली लड़की होगी। अब मुझे उससे बात करने की आदत हो चुकी थी। सारी सारी रात मैं उससे बात करता। उसकी खनकती हंसी मुझे दुनिया की खूबसूरत तरीन नेमत लगती। कुछ दिन बाद मेरी बहन आई तो उसने कहा कि मैंने उसकी नंद से शादी के वादे कर रखे हैं और अब उसकी इज्जत तभी बचेगी अगर मैं उसकी नंद से शादी कर लूँ। मैं शादी करने पर राज़ी था क्योंकि मैं खुद एक बहन का भाई था। किसी की बहन के जज्बात से भला कैसे खेलता। लेकिन मसला इस बात का था, सब मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। मैं उसे भगाकर शादी करने वाला था। मुझे बहुत गुस्सा था, लेकिन मेरी दादी की तबीयत ख़राब थी। मैं उसी परेशानी में कुछ नहीं कर सका। लेकिन हैरानी मुझे इस बात की थी, जब मेरी माँ और मेरी बहन को दादी की खिदमत करनी चाहिए थी, वो दोनों मेरी शादी की तैयारियां कर रही थी। मैं अब दादी के कमरे में रहता था कि पता नहीं रात को उनको किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़ जाए तो उन्हें परेशानी ना हो। दादी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी और ये अब्बा के मरने के बाद ही हुआ था। बेटे की जुदाई में वो दिन ब दिन कमज़ोर होती गई। इसमें मेरा भी कसूर था। जितना उनका ख्याल रखना चाहिए था मैं उतना रख नहीं सका था। इस रात भी मैं यही सोचते पता नहीं कब सो गया। रात मेरी आँख खुली तो मुझे अजीब सा एहसास हुआ। दिल घबरा रहा था। मैं जल्दी से उठा और दादी को आवाज़ें दी, लेकिन वही हुआ था जो मुझे परेशान कर रहा था। दादी हमेशा के लिए मुझे छोड़ गई। ये ऐसा सदमा था कि मैं टूट चुका था। न खाने पीने को दिल चाहता, न घर से निकलने को और न किसी से मिलने को। मैं अपने कमरे तक महदूद होकर रह गया था। दादी को गुजरे 2 माह हो गए थे जब घर में एक बार फिर से मेरी शादी की तैयारियां चल रही थीं। मैं अभी ये चाहता नहीं था, लेकिन मेरी बहन को बहुत जल्दी थी। उसे लगता था कि अगर शादी हो गई तो मैं घरदारी में मसरूफ़ हो जाऊंगा
اور اس صدمے میں ہر وقت دادی کو یاد کرتے روتا نہیں رہوں گا۔ میں جانتا تھا میری بہن کو دادی سے کبھی لگاؤ نہیں تھا، لیکن اس وقت مجھے لگا کاش میری بہن مجھے بھی سمجھنے کی کوشش کرتی کہ میرے لیے دادی کیا تھی۔ بچپن سے وہی تو تھی جب ابا اماں کی لڑائیوں میں ہمیں سنبھال لیا کرتی تھی۔ 2 دن بعد میری شادی تھی، لیکن دل بجھا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں اتنا خوش نہیں تھا جتنا مجھے ہونا چاہیے تھا، جبکہ اپنی ہونے والی بیوی سے بات چیت بھی رہی تھی، کچھ تھوڑا بہت جانتا بھی تھا، لیکن میں سمجھنے سے قاصر تھا۔ میں خواب کیوں نہیں سجا سکا آنے والے دنوں کے، میں خوش کیوں نہیں تھا، جبکہ میں تو یہی چاہتا تھا۔ وہ لڑکی دلہن بنی میرے سامنے تھی، وہ اتنی ہی خوبصورت تھی کہ کوئی بھی دیکھتا تو ایک بار ٹھہر جاتا، لیکن میں جو اس کا شوہر تھا، جسے حق تھا اس سے بتاتا کہ وہ کتنی خوبصورت ہے، میں اسے کچھ بھی نہ بتا سکا، لیکن یہ ضرور کہا کہ میری ماں نے بہت دکھ دیکھے ہیں، تو کوشش کرنا کہ انہیں تمہاری وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ میں اسے صاف بتا چکا تھا، اگر میری ماں کو تکلیف ہوئی تم سے تو تم اس گھر میں نہیں رہ سکو گی، اور میری زندگی میں بھی تمہاری کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وہ میری ماں کا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن اس کی وہی خاموش رہنے کی عادت برقرار تھی۔ وہ بہت خاموش طبع لڑکی تھی۔ رات کو مجھ سے اجازت لے کر میری ماں کے کمرے میں چلی جاتی کہ ماں کی خدمت کرنی ہے۔ میں بڑا خوش ہوتا کہ اس کو میری گونگی ماں کی کتنی فکر ہے، لیکن مجھے بہت عجیب لگتا جب اگلے دن ماں میری بیوی کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی ہوتی۔ بیوی کہتی شکریہ کر رہی ہیں، پر مجھے شک ہوتا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، اسی لیے ایک رات ماں کی جگہ خود چادر اوڑھ کر لیٹ گیا، لیکن میری روح لرز گئی جب وہ ماں سمجھ کر میرے پاس آئی اور عجیب انداز میں باتیں کرنے لگی۔ میں حیران تھا، وہ تو زیادہ بولتی بھی نہیں تھی، لیکن یہ لڑکی وہ تو بالکل بھی نہیں تھی جسے میں جانتا تھا، وہ تو عورتوں میں دلچسپی رکھنے والی لڑکی تھی۔ تب مجھے پتا چلا کہ اسے نفسیاتی مسئلہ تھا۔ میرے ذہن میں کچھ دن پہلے پڑی وہ خبر گردش کرتی جہاں عورتوں نے عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر اس کا رنگ اڑ گیا اور میں تو کچھ بول بھی نہیں سکا تھا، لیکن مجھے اس وقت اور بھی حیرت ہوئی جب میں نے اپنی بہن کو کسی سے کہتے سنا کہ میری نند میرے لیے عذاب بن گئی تھی، اسی لیے پیچھا چھڑوانے کے لیے یہی بہتر تھا کہ اس کی شادی کر دیں۔ میں حیران تھا، یہ میری وہی بہن تھی جسے میں اپنا بہترین دوست سمجھتا تھا، اس نے ہی میرے جذبات کی دھجیاں اڑا دی تھیں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں اپنی بیوی کو سمجھا سکوں یا اس کا علاج کروا سکوں، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، بلکہ اس کی فیملی والے مجھے ہی الزام دے رہے تھے کہ میں گھر بسانا نہیں چاہتا۔ میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور میری بہن کے شوہر سے کہا کہ وہ بھی اسے گھر سے نکال دے، لیکن اس وقت پتہ چلا کہ میری بہن ماں بننے والی ہے، اس لیے میرا بہنوئی میری بہن کو لے کر الگ ہو گیا کہ اس میں اس کی بیوی کا کیا قصور۔ میں نے اس وقت بھی شکر کیا تھا کہ شکر تھا اس کا شوہر سمجھدار نکلا، نہیں تو میری بہن نے میری زندگی خراب کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی بھی کر لینی تھی۔ میرا اب اس شہر میں رہنے کو دل نہیں چاہتا تھا، یا یہ کہہ لیں کہ میں اپنی بہن کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ گھر آتی تو میں گھر سے نکل جاتا تھا۔ تب میں نے وہ شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور وہ گھر بیچ کر ملتان چلا گیا۔ میرے لیے یہ فیصلہ اتنا اچھا ثابت ہوا، میں شکر کرتا تھا کہ میں نے یہ فیصلہ تب لیا جب آتے ہی مجھے بہت اچھی جاب مل گئی، اور پھر وہیں پر مجھے وہ لڑکی ملی جس کی خاطر ہی شاید میں نے اتنا سفر کیا تھا۔ اس لڑکی کو میں نے پہلی دفعہ سگنل پر دیکھا تھا، وہ شاید کسی گاڑی کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر میں بھول گیا تھا کہ میں کہیں جا رہا ہوں۔ یہ نہیں تھا وہ کوئی بہت زیادہ خوبصورت تھی، لیکن کچھ تھا ایسا کہ میں اس کے پیچھے آدھے گھنٹے تک پیچھا کرتا رہا۔ وہ ایک محلے میں داخل ہوئی، میں بھی بائک وہیں گلی کی نکڑ پر کھڑی کر کے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ میں کوئی ایسی فطرت کا مالک تھا، نہ میری عادت تھی لڑکیوں کو تاڑنے کی، لیکن اس دن میں کیوں سب کر رہا تھا مجھے بھی نہیں پتا تھا۔ لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب دروازے پر وقار انکل کو دیکھا۔ بہت بدل چکے تھے، لیکن میں انہیں پہچان چکا تھا۔ انہوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا، یقیناً وہ اپنی بیٹی کے پیچھے کھڑے لڑکے کو دیکھ کر پریشان تھے۔ لیکن جب میں نے کہا وقار انکل میں سعید ہوں، تو انہوں نے حیرت سے مجھے دیکھا اور اندر آنے کا راستہ دیا۔ ساری بات جب انہیں بتائی، انہیں پوچھا کہ وہ واقعہ ہوا کیوں تھا جس کے بعد میری ماں اور باپ کی زندگی بکھر کر رہ گئی، تو وقار انکل نے بتایا
کہ وہ میری ذات پر ایسا الزام تھا جس کے بعد مجھے وہ شہر چھوڑنا پڑا۔ میرے لیے تمہاری ماں سگی بہنوں جیسی تھی۔ میں تو محبت کا متلاشی شخص تھا، بچوں سے پیار کرنے والا۔ ماں باپ بچپن میں مر گئے تھے، بہن بھائی کوئی تھا نہیں۔ میرے لیے تو تمہاری ماں ہی بہن تھی اور تم لوگ ہی فیملی۔ لیکن تمہارے باپ کے الزام کے بعد سارا خاندان مجھ پر شک کرنے لگا۔ میں اپنی ہی نظروں میں گر گیا اور وہ شہر چھوڑ کر یہاں آ گیا۔ یہاں آ کر ایک جگہ نوکری کی۔ اس اسٹور کے مالک کی ایک بیٹی تھی جو طلاق یافتہ تھی۔ انہوں نے میری عادات سے متاثر ہو کر کہا کہ وہ مجھے اپنا داماد بنانا چاہتے ہیں۔ میں خود اکیلا رہ رہ کر تھک چکا تھا، میرے لیے تو یہی بہت تھا، اس لیے فوراً ان کی پیشکش قبول کر لی اور اس عورت سے شادی کر لی۔ اس عورت کے ساتھ میری زندگی بدل گئی۔ اس نے میرا اتنا خیال رکھا اور اتنی محبت دی کہ میں زندگی سے سارے گلے بھول گیا۔ پھر اللہ نے مجھے رحمت سے نوازا۔ میری بیٹی کے آتے ہی میری زندگی مکمل ہو گئی۔ میں نے ان سے معافی مانگی تو انہوں نے کہا وہ میرے باپ کے شکر گزار ہیں، ان کی وجہ سے میں نے شہر چھوڑا اور یہاں آ کر میری زندگی بدل گئی، اس لیے مجھے تمہارے والد سے کوئی گلہ نہیں۔ میں نے کہا انکل گلہ تو زندہ لوگوں سے ہوتا ہے، میرے والد اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا۔ کچھ دیر بعد میں وہاں سے آ گیا، لیکن میں مسلسل سوچتا رہا میں اس شہر میں ہی کیوں آ گیا تھا اور ایک انجان لڑکی جو دیکھتے ہی اس کے پیچھے ہی کیوں آ گیا تھا۔ اس دن مجھے یقین ہو گیا جب اللہ ہمارے لیے کچھ آسانیاں کرے تو راستے بناتا چلا جاتا ہے۔ میں نے کچھ دن بعد اماں کو ساتھ لیا اور انکل وقار کے گھر آ گیا۔ میری ماں اپنے منہ بولے بھائی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ میں نے انکل سے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگا اور یہ ان کی محبت تھی کہ اپنی سب سے قیمتی دولت وہ مجھے سونپنے کو تیار تھے۔ ہم لوگ کتنے عجیب ہیں، بے لوث رشتوں کو پہچان نہیں پاتے۔ ہم خود کسی کا احساس نہیں کرتے اور اگر کوئی کرے تو ہمیں لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہی ہوگا۔ شاید انسانیت کہیں پیچھے رہتی جا رہی ہے۔ ہم لوگ اپنی مرضی سے دوسروں کی زندگی کے فیصلے کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہی ٹھیک ہیں اور دوسرے غلط، لیکن کاش ایسے لوگ جو دوسروں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں یاد رکھیں کہ کسی کا برا کر کے ہمارا اچھا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔